अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज का शो बड़ा स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज हम तीन बड़ी स्पेशल चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि साल 2000 में भारत में वो कौन सी स्टडी हुई थी जिसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। आज मैं वो स्टडी भी आपके सामने रखूंगा और उसके साथ ही सरहद यूनिवर्सिटी के वाक़े के ऊपर मजीद फॉलो अप आ रहा है जिसने मजीद हमारी बात की तस्दीक कर दी है कि कैसे ये कौम परस्त उस्ताज़ा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में जाकर लोगों के ज़हन खराब कर रहे हैं। और फिर आज एक पिम्स अस्पताल में बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें 14 मासूम बच्चे फोत हो गए। इस वाकये के ऊपर भी हम गौर करेंगे कि ऐसे वाकयात की रोकथाम कैसे हो सकती है, बजाय इसके कि हम इस पर बैठकर ब्लेम शिफ्टिंग करें। हम इनकी रोकथाम के लिए क्या स्टेप्स अपनाने होंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, भारत में एक इदारा है जिसको कहा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, IDSA। ये मैंने आपके सामने उसका नाम लिखा हुआ है। और ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस है, इसको बराह रास्त भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो फंड करती है। तो साल 2000 में भारत में इस इदारे में बाकायदा जुनसा है एक आर्टिकल छपवाया जाता है और इस पूरे आर्टिकल में पूरी एक डिटेल्ड रिसर्च और एनालिसिस होता है। और इस आर्टिकल का नाम आप इंटरनेट पर सर्च करें, आपको ये मिल भी जाएगा, विदर पाकिस्तान। और ये जो आर्टिकल था इसमें भारत ने बाकायदा एक स्टडी की थी कि किस तरीके से हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने चंद महसूस फॉल्ट लाइंस जो सी थी उसी जमाने में निकाल दी थी, जिनमें से पहली फॉल्ट लाइन कौन सी थी? एथनिक नेशनलिज्म। और इसमें इन्होंने गौर किधर किया था? ये जो कौम परस्ती है, कौन कौन सी कौम परस्ती को इन्होंने परवान चढ़ाने की बात की? सिंधी, बलोच, पख्तून और मुहाजिर। और आप अगर गौर करें तो ये चूंकि साल 2000 की स्टडी है, तो सबसे पहले इन्होंने किस चीज पर काम करना शुरू किया था? मुहाजिर कौम परस्ती के ऊपर। आप देखिए कि कराची में जो अल्ताफ हुसैन की पूरी तहरीक थी, पूरी मूवमेंट थी, उसका मेन मुद्दा क्या था कि मुहाजिर जो से हैं वो अलग कौम है और उनकी कौम को इख्तियारात दिए जाए। मुहाजिर कौम, मुहाजिर हमारी आइडेंटिटी मुहाजिर है। क्या चीज है? कौम परस्ती। कि पाकिस्तान किस चीज पर बना? नजरिया इस्लाम पर। जितने मुहाजिर इंडिया से हिजरत करके कराची में आए, पंजाब में आए, वो किस चीज पर आए कि यहां पर हमारा ताल्लुक इस्लाम के नाम पर कायम होना है। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने क्या किया कि उसने उनसे इस्लाम को खत्म करके उनको कहा, नहीं बेटा, आप सारे मुहाजिर हैं। तो हम जी मुहाजिरों का कराची, मुहाजिर मुहाजिर मुहाजिर। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब ऐसी जहनीत परवान चढ़े, खून खराबा, फितना फसाद, प्रॉक्सी वॉरफेयर कराची में सारा शुरू हो गया। और फिर आपको नजर आया कि बिलाहिर हमारी स्टेट ने इसको काफी हद तक डिसमेंटल कर दिया। लेकिन ये 2000 की उनकी स्टडी में मौजूद है। मैं चाहता तो यहां पर आपको स्टडी के पेजेस निकाल के दिखाता, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा होमवर्क आप भी करें और कभी वक्त मिले तो गूगल पर जाकर इसको स्टडी करें। आजकल AI का दौर है, जो भी मुश्किल लाइनें आपको लगती हैं आप AI में डालें, वो आपको आसान करके बता देगा। फिर जो दूसरी उन्होंने फॉल्ट लाइन निकाली थी वो थी रिलीजियस फॉल्ट लाइन, कि मजहबी बुनियादों पर हम कैसे पाकिस्तान को शिया सुन्नी में तकसीम कर सकते हैं और कैसे यहां पर इंतहा पसंदी को परवान चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी रिसर्चेस भारत ने साल 2000 में ही करनी शुरू कर दी थी। और फिर क्या हो रहा है कि आज हम इन रिसर्चेस का जो बीज है, बीज जो बोया गया था, उसका फल आज के दौर में हम काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों वापस आ जाते हैं हम सरहद यूनिवर्सिटी के उसी वाकये के ऊपर जिसके ऊपर हम गुज़िश्ता 2 दिन से स्टडी कर रहे हैं। और अभी आपके सामने एक लड़की का ऑडियो नोट चलेगा और आपने इस ऑडियो नोट में उस बच्ची की बात सुननी है। अब ये जो बच्ची का ऑडियो नोट है, हमारे बड़े सीनियर साफी भाई हैं रजी दादा, उन्होंने सबसे पहले अपने शो में चलाया था। और आपने इसमें लड़की के फिक्रे पर गौर करना है जो कि वहां पर ही पढ़ती है और वो लड़की बता रही है जो जदून के एक्टिव बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटी में कोई इशू नहीं है। वो पूरा साल यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, वो मिड्स के पेपर नहीं देंगे तो वो फाइनल्स में फजूल में पास हो जाएंगे। और उन बच्चों के 3.8 3.9 तक GPA हैं, ठीक है। वो क्लियरली जदून के वही बच्चे हैं जो आपको प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो वही बच्चे हैं जिनके 3.8 3.9 GPA हैं। कि जो प्रोफेसर जदून था, ये वो बच्चे जो कि गैर हाजिर रहते थे, वो बच्चे जो कि इसके सर्कल के थे, उनको छुट्टियां करने के बावजूद भी नंबर देकर पास कर दिया करता था। और प्रोफेसर जदून का कल मैंने आपको बताया भी कि वो अपनी प्रोफाइल पर अफगानिस्तान के झंडे लगाकर लिख रहा है कि दिस इज माई होमलैंड। हालांकि वो पैदा पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन कौम परस्ती अफगानिस्तान की कर रहा है।
वही चीज आ जाती है जो कि इंडिया की साल 2000 की रिपोर्ट थी कि सारी चीजें जो सी हैं हमने पाकिस्तान में भड़कानी। अब हो क्या रहा है आपने गौर करना, हम लोग जब भी सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ या पाक फौज मुखालिफ मवाद देखते हैं तो हम लोग इधर बैठकर बड़े आराम से कह देते हैं कि ये तहरीक इंसाफ ने किया, और बिल्कुल तहरीक इंसाफ का इसमें रोल है। आपको पता है मैं खुद इस पर बात करता रहा हूं। लेकिन मैंने बैठकर यही सोचना शुरू किया कि अगर ये सारा काम तहरीक इंसाफ से हो रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि ये जो हमारी एक नौजवान नस्ल पैदा हो रही है इनकी सोच ही पाकिस्तान के मुखालिफ है। आप देखें, आप कभी इनके फेसबुक पर कमेंट्स देखें, पाकिस्तान को गालियां, फिर क्या कहेंगे, हमें मुतालिया पाकिस्तान में गलत पढ़ाया गया, फिर दो कौमी नजरिए के खिलाफ बात करेंगे, नजरिया इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे, पाकिस्तान तो जी इस्लामी मुल्क है ही नहीं, ये वाली बातें करेंगे। तो ये जो बच्चों की जहन साजी है, ठीक है इमरान खान ने उनको फौज के मुखालिफ करने की कोशिश की, इमरान खान ने पूरी कैंपेन लीड की, मैं खुद उसका ऐनी शाहिद हूं, मैं इससे इख्तिलाफ नहीं करता। लेकिन क्या इतना आसान है कि इमरान खान ये कहना शुरू कर दे और बच्चे उसकी बात मान लें, हाँ जी इमरान खान ने कह दिया तो बस ये पत्थर पे लकीर हो गया? नहीं, आज हम इससे भी गहराई में जाएंगे। अब दोस्तों हो क्या रहा है, और मैं ये जो वाकया आपसे बयान कर रहा हूं, मैं इससे पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, उसको दोस्त का ताल्लुक था गिलगित बल्तिस्तान से। तो हम चूंकि सोशल मीडिया पर एक्टिविज्म करते थे तो एक दिन वो लड़का मेरे पास आया, ये साल 2017-18 की बात है, और मुझे कहता है यार फरहान भाई हमारे गिलगित बल्तिस्तान के काफ़ी सारे मकामी मसाइल हैं जिनको हम हल करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का सूबा भी बनना चाहते हैं, लेकिन ये जो काम है ना इसके ऊपर हुकूमत तवज्जो नहीं कर रही, तो आप बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पर हमारी मदद करें। मैंने उसको बोला कि यार ठीक है, लेकिन मेरे भाई एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप अगर कोई प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हो, आप कुछ भी करते हो, तो आपने ये नहीं कहना कि जी हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं या पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करनी है। आपने कहना कि हम पाकिस्तान के शहरी, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन हमें ये इख्तियारात या ये वसाइल नहीं मिल रहे, हम इसके लिए एहतजाज करें, तो फिर मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। अच्छा वो लड़का इतना अच्छा था, वो मेरी बात मान भी गया, सब कुछ हो गया, और उसने फिर प्रोटेस्ट किए भी, हमने भी उसकी मदद की। लेकिन इसी अरसे के दौरान उस बच्चे का दाखिला हो जाता है इस्लामाबाद की मारूफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। अच्छा अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का मुझे उस वक्त तक कोई इतना खास अंदाजा नहीं था, और अब मुझे जब मैं उनके मवाद देखता हूं, उनकी चीजें देखता हूं, तो आप देखें BLA का जितना कचरा है कि ये जो बच्चे हैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में PhD की तालीम हासिल कर रहे हैं, और PhD की तालीम हासिल करने वाले बच्चे जाकर बलूचिस्तान में BLA के एजेंट बन के पाक फौज पे हमले कर रहे हैं। फिर इसी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से PTM पूरी की पूरी है जो मंजूर पश्तीन की मूवमेंट है, इसके जो सपोर्टर्स हैं सारे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं। तो अब वो जो लड़का था वो जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो बड़ा प्रो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के झंडे के साथ तस्वीरें लगाता था। 2 साल उसने यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, और 2 साल के बाद वो लड़का जी पाकिस्तान का मुखालिफ हो चुका है। अब उस लड़के की गुज़िश्ता साल वो पहाड़ पे चढ़ रहा था, उसकी वफात हो गई, लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि वो पाकिस्तान का मुखालिफ हुआ, रियासत मुखालिफ नारेबाजी करने लग पड़ा, गिलगित बल्तिस्तान में एंटी स्टेट प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया। नतीजे में क्या हुआ कि उसको 4th शेड्यूल में डाल दिया गया, दहशतगर्दी के उस पर चार्जेस लगे, और फिर क्या हुआ कि वो लड़का जो है तालीम से भी दूर, कैरियर से भी दूर, और अल्टीमेटली वो कहीं पहाड़ों पे जा रहा था एक दिन और वो गिर गया और उसकी वफात हो गई। ये उस लड़के की पूरी कहानी है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी। लेकिन जब तक वो बच्चा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी नहीं था गया, वो बच्चा ऐसा नहीं था। तो फिर मैंने रिसेंटली, अब जैसे ये सरहद यूनिवर्सिटी का वाकया आया, तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को डिग करना शुरू किया, तो निकला क्या कि इस पूरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की कौंसल्स बनी। एक जी पंजाबी कौंसल है, एक जी पख्तून कौंसल है, एक जी को सिंधियों की कौंसल है, एक जी बलोच कौंसल है। तो बेसिकली स्टूडेंट बॉडीज पर जो पाकिस्तानी रियासत ने पाबंदी लगाई है वो यहाँ पर उस तरीके से नाफिज नहीं हुई। हर कौमियत ने अपनी अपनी कौंसल बना ली है, वो सारी कौंसल मिलकर अपनी सियासत करती हैं। अब आप मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी में अगर 4 ग्रुप हैं, जिसमें एक पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, पख्तून है, और ये जो 4 ग्रुप हैं यूनिवर्सिटी में सारा दिन एक दूसरे से लड़ेंगे, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे को गालियां निकालेंगे। कोई हेल्दी कंपटीशन तो उनका होना कोई नहीं, एक दूसरे को बातें सुनाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ सियासतें करेंगे, सारा साल जो है ये बच्चे साजिशें करेंगे, और इन साजिशों को परवान कौन चढ़ाएगा? अब अंदाजा करें, परवेज खुद भाई जैसे लोग जो से हैं, जो कि वैसे ही नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो सेकुलर पाकिस्तान की बात करते हैं। शेख मुजीब ने जो बांग्लादेश बनाया, वो उसने नज़रिया पाकिस्तान को नुकसान देकर पहुंचाया ना। उसने कहा कि जी मैं एक सेकुलर बांग्लादेश बनाना चाहता हूं जहां पर मैं कौम परस्ती करूंगा, और परवेज खुद भाई आपके सामने यही कहता है, वो कहता है मैं जी सेकुलर पाकिस्तान देखना चाहता हूं। अब ये सेकुलर पाकिस्तान की चिड़िया का नाम है कि वो यही चिड़िया है कि आप इन कौम परस्तों को परवान चढ़ाएं। अब ये जब कौम परस्त टीचरों की छत्र छाया में, कॉलेज के प्रोफेसरों की छत्र छाया में कोई पंजाबी बन रहा है, कोई सिंधी बन रहा है, कोई पख्तून बन रहा है, कोई बलोच बन रहा है,
ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, تو جب یہ کالجز سے باہر نکلیں گے تو یہ کیا بنیں گے؟ یہ ریسسٹ بنیں گے, یہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے, ایک دوسرے کی قومیت کو گالیاں دیں گے. وہ بچہ جو کہ بلوچ کونسل میں ہے, وہ پی ایچ ڈی بھی کرے گا تب بھی اس کو باقی قوموں سے نفرت ہوگی. وہ کیا کرے گا؟ وہ جب جائے گا واپس بلوچستان, وہ ہتھیار اٹھائے گا, وہ پاکستان کے خلاف بغاوت کرے گا. اور کی ہے یہی ہوگا کہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ لاہور میں ہے, لیکن وہاں پر بھی اس طرح کی کونسلز بنی ہوئی. اور یہ جتنی کونسلز ہیں, جب تک یہ قوم پرست پروفیسر ان کو اپنی سپورٹ نہیں دیتے, ان کی مرضی کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. تو یہ جو سارے کا سارا گند ہے, اب ایک قوم پرست ہے, اب آپ تصور کریں نا, ایک قوم پرست ہے جو کہ کہہ رہے ہیں میں ہوں ہی افغانی. آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ جو قوم پرست کے بچے ہیں وہ پاکستانی فوج سے محبت کریں گے؟ پاکستانی فوج کو تو افغانستان پسند نہیں کرتا. ایک لاہور میں بیٹھا پروفیسر ہے جو کہ کہتے ہیں میں سیکولر ہوں, میں ویسے پنجابی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ہندوستان کا حصہ تھا. اب وہ اگر یہ بات کرے گا تو آپ بتائیں کہ اس کا وہ بچہ جو کہ اس سے تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ کیسے مانے گا کہ جی مطالعہ پاکستان میں تو نظریہ اسلام کا ذکر ہے. اور دوستو دیکھیں, جب ہم نظریہ اسلام کی بات کریں, میں ایک چیز اور آپ کے سامنے کلیئر کر دوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی فرقے کی سپورٹ کریں, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے. نہیں, نظریہ اسلام کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. اس کے بعد اسلام میں ٹھیک ہے فرقے موجود ہیں, ہمیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی چاہیے, وہ سب اپنی جگہ موجود ہے. کوئی غیر مسلم بھی ہے, ہمارا کوئی عیسائی بھائی ہے, کوئی ہندو بھائی ہے, وہ پاکستان میں رہتا ہے, اسلام نے تصور دیا کہ ہم نے ان کا تحفظ کرنا ہے. قائد اعظم نے 11 اگست کو جو تقریر کی اس میں انہوں نے بولا کہ کوئی بھی ہندو ہوگا, کوئی بھی کرسچن ہوگا, ان کی جو بھی عبادت گاہیں وہ ادھر جائیں عبادت کریں. اور یہ جو قائد اعظم کا بیان ہے یہ کوئی سیکولر بیان نہیں ہے. اسلام میں بھی کوئی بھی دوسری قوم کا فرد ہوگا, ان کی جو تحفظ ہے, اگر وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے بطور مسلمان. ہندوؤں کو ہم نے ایکول رائٹس دینے ہیں, کرسچنس کو ہم نے ایکول رائٹس دینے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. لیکن اب کرتے کیا ہیں کہ یہاں تو نظریہ اسلام کو اس طریقے سے ڈینٹ پہنچاتے ہیں کہ آپ سے سوال کریں گے اے بریلویوں کا اسلام ہے کہ دیوبندیوں کا اسلام ہے کہ شیعوں کا اسلام ہے. حالانکہ بھائی اسلام بڑا سمپل ہے, آپ کے سامنے اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں بس. لیکن اس کو کمپلیکیٹ کرنا, اس میں مسئلے مسائل ڈھونڈ کر لانا, بیچ میں سے کیڑے نکالنا, یہ سارے کام کون کریں گے؟ قوم پرست کریں گے. تو کہنے کی بات کیا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اتنا لمبا کیس کیوں بلڈ اپ کیا کہ یہ جو تحریک انصاف کی حمایتی نسل ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ جو پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں یا پاک فوج کو گالیاں دیتے ہیں, اس میں تحریک انصاف سے زیادہ ہماری یونیورسٹیز میں یہ جو بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ نظریہ پاکستان پر نقب لگا رہے ہیں, ان کا قصور ہے. اور آپ میں سے جتنے دوست یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے, آپ سب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسے ٹیچر آ رہے ہوں گے. تو کرتے کیا ہے کہ یہ یونیورسٹیوں میں بچوں کی برین واشنگ کرتے ہیں. سب سے زیادہ یہ جو گند ہے میں سمجھتا ہوں اسلام آباد میں, اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جو یونیورسٹیز ہوں گی وہاں پر بھی ہوگا. سندھ میں نے سنا ہے یہ گند سب سے زیادہ ہے. وہاں پر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر باقاعدہ یہ جو قوم پرست پروفیسر ہیں ایک دوسرے کو پروموٹ کرواتے ہیں, عہدوں پر بیٹھتے ہیں. اور طریقہ واردات کیا ہے؟ جو بھی قوم پرست پروفیسر ہوگا وہ بچوں کو پڑھائی کی بجائے چھٹیاں کرنے پر پاس کروائے گا. ایک محسوس بچوں کا گروپ اپنے گرد اکٹھا کرے گا اور پھر وہ جو گروپ ہے اس کے ذریعے ریاست مخالف کام کروائے جائیں گے. اور اگر ہماری اسٹیٹ کبھی ڈھنگ سے ان کی انویسٹیگیشنز کروائے تو میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ ان کے ہاسٹائل ایجنسی سے رابطے ہوں گے ہی ہوں گے. یہ جتنی بھی ڈیمو کے خلاف تحقیق تیار ہوتی ہے, سندھ میں یونیورسٹیز میں ریسسٹ قسم کے پروفیسر بیٹھے ہیں. اب اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, برتری ہے تو صرف تقوی پر ہے, رسول اللہ نے فرمایا تھا. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ نہیں جی ہم سندھی ہیں, ہم جی پنجابی ہیں, ہم جی بلوچ ہیں. اب بلوچستان کی یونیورسٹیز میں بیش بہا گند ہے. آپ بلوچستان میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, یہ جو قوم پرست ہیں, یہ اسپیشل اسٹڈی سرکلز بناتے ہیں. جیسے ہی چھوٹے چھوٹے ذہن جو ان سے یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں داخل ہوتے ہیں, ان اسٹڈی سرکلز کے بہانے ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان شیطان ہے, پاکستان کی فوج تمہاری دشمن ہے, اور ہم جی بلوچ جو سے ہیں وہ سب سے بڑے ہیں. اور اس کے لیے نظریہ کیا ہے, آپ یہ فکرہ سنیں, یہ اکبر بگٹی نے فکرہ بولا تھا اور بڑا انپورٹنٹ فکرہ ہے, یہ ان لوگوں کی ذہنیت دکھاتا ہے. اکبر بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستانی آج سے 50 سال پہلے ہوا, اس سے 1400 سال پہلے میں مسلمان ہوا, لیکن میں پچھلے ہزاروں سال سے بلوچ ہوں. تو الٹیمیٹلی ثابت کیا کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی ہونا یا مسلمان ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا میرے لیے بلوچ ہونا امپورٹنٹ ہے. پچھلے دنوں آپ نے اختر مینگل کا بیان خود سنا, میں نے اپنے شو میں آپ کو چلا کر دکھایا تھا کہ اینکر اس سے سوال کرتے ہیں اختر مینگل سے کہ آپ جو سے بلوچ بننا پسند کریں گے یا مسلمان بننا پسند کریں گے, مرتے ٹائم آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مسلمان تو میں ہوں نہ ہوں, لیکن میری یہ ضرور خواہش ہے کہ اگر مجھے کبھی دوبارہ پیدا ہوا تو میں بلوچ پیدا ہوں گا.
یہ اختر مینگل کی سٹیٹمنٹ ہے آن دا ریکارڈ. تو جتنے بھی قوم پرست ہیں, چاہے وہ سندھی ہو جائیں, چاہے پختون ہو جائیں, وہ یہی تانے مارتے ہیں. جب وہ بولتے ہیں 5000 سال پرانی تاریخ, تو بنیادی طور پر کہتے ہیں ہماری قومیت تمہارے مذہب سے, تمہارے ملک سے زیادہ اوپر. اور یہی جو فتنہ ہے, یہ بھی یونیورسٹیوں میں یہ جو پروفیسر ہیں باقاعدہ یہ لوگ بچوں کے اندر پلانٹ کر رہے ہیں. اور پھر وہی جو ان کے لگائی گئی نرسری ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ پھر یوتھیا بن جاتی ہے, اور وہ پھر ہمیں یوتھیوں کی شکل میں آج کے دور میں نظر آ رہی ہے. تو ہمیں بیسکس پر جانا پڑے گا. ہماری حکومت سے بھی گزارش ہے, اب جیسے کل یہ واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ ان بچوں کو کوئی شرم نہیں آئی, تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کی جو ذہن سازی کرنے والے ہیں, اصلی فساد انہوں نے مچایا ہوا ہے, اور ان کو پکڑنے کی بڑی ضرورت ہے. اس کے بعد دوستو اب ہم آتے ہیں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور آج ہمیں لازمی وہ کور کرنا چاہیے, اور وہ ہے پمز ہسپتال والا. کہ آج پمز ہسپتال میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے, اور آپ کے پاس تفصیلات پہنچ ہی گئی ہوں گی کہ 14 بچے جو ان سے ہیں وہ جھلس کر اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. اور پمز ہسپتال کو جو اینول بجٹ ملتا ہے وہ ہے 10 ارب روپے. اس بجٹ کے ساتھ آپ سوچیں کہ اسلام آباد کا ایک مین مرکزی ہسپتال ہے, اور اس میں آگ بجھانے کا سسٹم ہی موجود نہیں, فائر الارم ہی موجود نہیں. فائر ایکسٹنگوشر ہوتے تو شاید اس وقت آگ بجھ جاتی, لیکن نہیں. اب جو ہسپتال کے اہلکار ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرینڈ سٹاف بھی موجود نہیں تھا. تو اب یہاں پر دوستو جب یہ ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں, ہمارے سامنے جی 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ ہم بیٹھ کر حکومت کو گالیاں دینے لگ پڑے, اور یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی انڈیویجول واقعہ نہیں, ایسے ہزاروں آگ لگنے کے واقعات ہم نے جب ڈیٹا کمپائل کیا تو پچھلے 15 سے 20 سالوں میں پاکستان کے ہر اسپتال میں ہو چکے ہیں. اب سال 2020 میں کرونا وارڈ میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے پشاور میں 7 مریض جو سے ہیں بیچارے فوت ہوئے. اب تحریک انصاف بیٹھ کر آج اس واقعے کے اوپر اپنی ایک گھٹیا سیاست چمکا رہی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کیا سیاستیں چمکا رہی ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جی صدیق جان ہے, تحریک انصاف کے پسندیدہ یوٹیوبر, اور یہ یہاں پر کیا کہہ رہی ہیں, ہیلتھ کارڈ لانے کا مقصد یہ تھا کہ سرکاری اسپتال اب بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں, آدھے مریض پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے چاہیے. لیکن عمران خان کی نفرت میں ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا گیا. ہیلتھ کارڈ کے لیے کہا گیا پیسے نہیں ہیں, لیکن میڈیا کو 50 سے زائد ارب دینے اور جہاز دینے اور ارکین اسمبلی کی تناؤ پر بڑھانے کے لیے پیسہ موجود ہے. اب یہ جو ٹویٹ ہے کوئی بھی پڑھے گا اس کو بڑی پسند آئے گی, ہاں جی دیکھیں ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا. لیکن اسلام آباد میں 16 جنوری 2026 سے ہیلتھ کارڈ ایکٹیو ہے. یہ صدیق جان صاحب اگر اے آئی پہ بیٹھ کے سوال کر لیتے, ڈان اخبار کی خبر ہے, آپ اس پہ جا کر دیکھ لیتے, تو اسلام آباد میں ہیلتھ کارڈ ایکٹیو ہے. تو اب ہے کیا کہ ان کے پاس انفارمیشن کوئی نہیں, لیکن چسکے پورے لیں گے کہ جی ہم نے چسکے لینے ہیں, ہم نے اس پہ سیاست کرنی ہے, ہم نے جی اس کے اوپر سیاست کھیلنی ہے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, اگر آج عمران خان کی حکومت ہوتی اور میاں نواز شریف جیل میں ہوتے اور ان کا ایشو چل رہا ہوتا کہ ان کو شفا انٹرنیشنل لے کر جانا ہے, لیکن وہ میاں صاحب کو چک چک کے پمز لے کر جا رہے ہیں, تو یہ عمران ریاض نے پتہ ہے آپ کو اپنے ویلاگ میں کیا کہنا تھا؟ اس نے کہنا تھا کہ چیک کرنا چاہیے کہ پمز ہسپتال میں آگ کہیں میاں نواز شریف کے سپورٹرز نے اس لیے تو نہیں لگوائی کہ پمز ہسپتال کو بدنام کیا جائے اور پھر میاں نواز شریف کو بعد میں اسی بہانے شفا انٹرنیشنل شفٹ کیا جائے. اپنی دفعہ ان لوگوں نے یہ گھٹیا ایکٹنگ کرنی تھی, کیونکہ ہم تو ان کو جانتے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے آج ہم وہ ڈسکس کریں گے. اور یہ دوستوں مجھے آپ کی تھوڑی سی اس پہ توجہ درکار ہے. یہ آپ کے سامنے پاکستان کا ایک نقشہ ہے جس کو میں اگر مزید بڑا کر دوں, یہاں پر آپ کو پاکستان کے سارے شہروں کے نام لکھے نظر آ رہے ہیں. تو اب میں اگر اس کے اوپر لکھوں, ایک سیکنڈ, یہ دوستوں اب آپ نے غور کرنا ہے, بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. یہ ہمارے پاس جو ایریا آ جاتا ہے یہ ہے اسلام آباد. اب دیکھنے میں جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جی پمز ہسپتال جو سا ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے, آپ اس نقطے کو پمز ہسپتال اگر تصور کر لیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس ہسپتال کا جو کام ہے وہ صرف اسلام آباد کی عوام کو دیکھنا ہے, اور یہ ہسپتال بھی مینیج نہیں ہو رہا. لیکن میں آپ کو اصلیت بتاتا ہوں دوستوں, میں نے راولپنڈی میں اپنے زمانے طالب علمی میں, آپ کو پتہ ہے میں MBBS ڈاکٹر ہوں, ہم نے ہولی فیملی ہسپتال ٹائم گزارا, ہم نے بینظیر بھٹو ہسپتال ٹائم گزارا. ہمارے ہسپتالوں میں مریض کدھر سے آ رہے تھے آپ نے غور کرنا ہے. راولپنڈی کے ہسپتالوں میں سب سے زیادہ مریض آتے تھے آزاد کشمیر کے, دوسرے نمبر پر ہمارے پاس سب سے زیادہ مریض آتے تھے خیبر پختونخوا کے, تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو سب سے زیادہ مریض آتے تھے وہ یہ خطہ پوٹھوہار سے آتے تھے, میاں والی سے, اٹک سے, تلا گنگ سے. اب آپ اندازہ کریں کہ راولپنڈی شہر کے ہسپتالوں میں اتنی دور سے مریض آ رہے ہیں, اور جو راولپنڈی کے اپنے مقامی مریض تھے ان کی تعداد ان کی نسبت کم تھی. اب اسی طرح ہی اگر آپ پمز ہسپتال پہ غور کریں, پمز ہسپتال میں آپ کے پاس DI خان سے مریض آ رہا ہے,
آپ کے پاس میاں والی سے مریض آ رہا ہے, آپ کے پاس اٹک سے مریض آ رہا ہے, آپ کے پاس چکوال سے مریض آ رہا ہے, آپ کے پاس پورے آزاد کشمیر کا جو مریض ہے سیریس وہ بھی پیمز اسپتال میں آ رہا ہے, خیبر پختونخوا میں یہ جو مانسہرہ ڈویژن ہے ادھر کا مریض بھی آپ کے پاس ادھر آ رہا ہے, پشاور کا مریض بھی ادھر آ رہا ہے, یہ وزیرستان نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے مریض جو سے پیمز اسپتال آ رہے ہیں, افغانستان کے جو مریض ہیں, یہ جو افغانستان ہے یہاں کے مریض بھی پیمز اسپتال میں آ کر اپنا علاج کروا رہے ہیں. تو یہ جو پیمز اسپتال آپ کو ایک چھوٹا سا اسلام آباد کا اسپتال نظر آ رہا ہے, اس ہسپتال کے اوپر کچھ بھی نہیں تو کم از کم 2 کروڑ جو سے ہیں مریضوں کا بوجھ ہے. 2 کروڑ لوگ ادھر آ رہے ہیں پیمز اسپتال میں علاج کروانے. اب ہم نے لاجیکل ہو کر بات کرنی ہے. اب آپ دیکھیں میری بات سنیں, اگر 2 کروڑ بندہ مختلف علاقوں سے آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ اب ایک بندہ بیمار ہے آلریڈی, ٹھیک ہے, ایک بندہ آلریڈی بیمار ہے, وہ بیچارہ بستر پہ پڑا ہے, اسے علاج کی ضرورت ہے, اور وہ جو بیمار بندہ ہے وہ ڈی آئی ہان سے اٹھ کے پیمز اسپتال میں جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے وہ بیچارہ؟ اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ڈی آئی ہان میں اس کے پاس بنیادی سہولیات موجود نہیں. اب ایک بندہ ہے وہ آپ کے پاس میاں والی سے اٹھ کے پیمز اسپتال جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے وہ بیچارہ؟ کیونکہ میاں والی میں اس کے پاس بنیادی سہولیات موجود نہیں. تو پھر طریقہ کیا ہے, حل کیا ہے؟ حل دوستوں ہماری آنکھوں کے سامنے, لیکن ہم اس حل کو اس لیے نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ ہمارے ادھر جی سیاسی مصلحتیں آ جاتی ہیں, صوبائیت آ جاتی ہے, تعصب آ جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پنجاب ہے اور پنجاب میں لاہور میں آپ کو پتہ ہے کتنے سرکاری اسپتال ہیں؟ 20 سے زائد, 20+ وہ سرکاری اسپتال ہیں جو کہ اسپیشلائز سرکاری اسپتال ہیں. اب میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے, تو سیالکوٹ, نارووال, گجرات, یہ جو شیخو پورہ ہے, قصور ہے, اوکاڑ ہے, یہاں کے جو مریض ہیں وہ لاہور جاتے ہیں. یہاں پر پنجاب میں آپ سب نے یہ مشہور کہاوت سنی ہوگی, انہیں نہیں جے بچنا انہوں لاہور لے جاؤ, کہ یہ مریض نہیں بچ سکتا اس کو اٹھا کر لاہور لے جاؤ. کیوں یہ کہاوت چل رہی ہے کہ لاہور میں 20 سے زائد صرف سرکاری اسپتال ہیں جو کہ ایڈوانس ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن پھر سوال کیا آتا ہے کہ کیا یہ جو ہسپتال ہیں یہ ادھر موجود ہیں بھاول نگر میں؟ کیا یہ ادھر خانے وال میں یہ اسپتال موجود ہیں؟ کیا وہاڑی میں اسپتال موجود ہیں؟ کیا مظفر گڑھ میں اسپتال موجود ہیں؟ کیا لیا میں اسپتال موجود ہیں؟ کیا جنگ میں اسپتال موجود ہیں؟ ان لوگوں کو علاج کے لیے کدھر جانا پڑتا ہے؟ ان کو ملتان جانا پڑتا ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہسپتال زیادہ موجود ہیں وہ ملتان میں موجود ہیں. تو یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک جگہ 20 سے زائد اسپتال ہے, ایک جگہ جو سے ہے ایک ٹرچری کیئر کا اسپتال ہے, اور وہ بھی اتنے برے حالت کا ہے کہ کوئی مریض جا کر ادھر چیک بھی نہیں کروا سکتا. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. میں آپ کو کراچی میں لے جاتا ہوں, یہ آپ کے پاس نقشے میں ادھر کراچی نظر آ رہا ہے. تو جتنے بھی مریض ہیں بیچارہ, کوئی دادو گئے, کوئی نواب شاہ گئے, کوئی سانگڑ گئے, کوئی عمر کوٹ گئے, خیرپور گئے, یہ بیچارے 6-6, 8-8 گھنٹے سفر کر کے کراچی جا رہے ہیں تاکہ کراچی جا کے اپنا علاج کروا سکیں. کیا وجہ ہے؟ کہ صوبوں کا جو بھی بجٹ ہے وہ وہاں کا جو پروونشل کیپٹل ہے وہاں پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے. اب خیبر پختونخوا کا جو سارا پیسے وہ کدھر خرچ ہو رہا ہے بھائی جان؟ سب سے زیادہ ہو رہا ہے آپ کے پاس ادھر پشاور, سارا پیسہ ادھر آ جاتا ہے جی, پشاور والی سائڈ پہ خیبر پختونخوا کے پیسے لگ جاتے ہیں. پنجاب کے جو پیسے ہیں وہ لاہور میں لگ جاتے ہیں, راول پنڈی میں لگ جاتے ہیں, ملتان میں لگ جاتے ہیں. جو سندھ کے پیسے ہیں وہ کراچی میں لگ جاتے ہیں, حیدرآباد میں لگ جاتے ہیں, شاید سکھر میں لگ جاتے ہیں تھوڑے سے. لیکن جو باقی شہر ہیں ان کی گروتھ کیسے ہوگی؟ اور پھر کیا ہوتا کیا ہے؟ اب یہ لاہور کے شہریوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے کہ جو ہسپتال ہیں وہ لاہور کے لیے بنائے گئے ہیں, لیکن مریض سیالکوٹ, نارووال, گجرات, سرگودا, ان علاقوں سے اٹھ کے لاہور میں جا رہے ہیں. تو کیا یہ لاہور کے شہریوں کے ساتھ زیادتی نہیں؟ اسی طرح ہی اگر ہم یہ پیمز اسپتال کی بات کریں اسلام آباد والے کی, تو یہ جو پیمز اسپتال ہے یہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن ادھر پورے اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں بشمول آزاد کشمیر سب کے مریض جو سے ادھر آ رہے ہیں, کیا یہ اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ زیادتی نہیں؟ تو پھر حل کیا رہ جاتا ہے؟ حل آپ کے پاس وہی ہے جو کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اب اگر پنجاب کو ڈویژنز کی بیسس پر انتظامی یونٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے, جو بھی پنجاب کا اپنا بجٹ ہے وہ بجٹ بجائے اس کے کہ حکومت اپنی مرضی سے چند محسوس شہروں پر خرچ کرے, اگر ان میں سے ہر ایک جو ڈویژن ہے اس کو اس کے حصے کے پیسے ملیں, تو وہ لوگ کریں گے کیا کہ وہ اپنی ڈویژن میں خود اپنی ضرورت کے مطابق اسپتال تعمیر کروائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ گجرانوالا ڈویژن کا بندہ ہے وہ اٹھ کے بیچارہ لاہور جا رہا ہے علاج کروانے کے لیے, اس کو پھر پتا ہے کہ گجرانوالا ڈویژن کا پیسہ گجرانوالا ڈویژن میں موجود ہے تو وہاں پر سرکاری اسپتال بنائے جا رہے ہیں. یہ جو بیچارہ لیا میں موجود ہے, جو یہ راجن پور میں موجود ہے, جو یہ مظفر گڑھ میں موجود ہے, اس کو پتا ہے کہ یار ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے اس کے پیسے یہاں پر ہی لگیں گے, اس سے باہر کسی اور جگہ نہیں لگ سکتے.
اسی طرح یہ جو پمس کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے آج بھی آیا, اور ایسے واقعات آپ کے پاس آتے رہیں گے. اگر ہم نے نہ کیا اور ایک اسپتال پہ اتنا برڈن ہم نے ڈال کے رکھا تو کل کو ایسے ہزاروں واقعات آئیں گے. اس میں حکومت کا قصور ہے؟ جی ہاں ہے. میں حکومت کا دفاع نہیں کر رہا. اس میں کیا پمس اسپتال کی انتظامیہ کا قصور ہے؟ جی ہاں ہے. لیکن ہم نے اس کو حل کیا کرنے, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر پمس اسپتال صرف اسلام آباد کی آبادی کو دیکھے, تھوڑا رش ہو, بہتر مینجمنٹ ہو, بہتر طریقے سے وہ چیزیں دیکھ سکیں. اب ہم نے یہ اسپتال اس وفاقی حکومت کو دی ہے جو کہ آپ کے سفارتی بھی دیکھ رہی ہے معاملات, جو کہ وزیر اعظم کو باہر کے لوگوں سے بھی ملنا ہے, باہر کے ملک بھی جانا ہے, ایران امریکہ کی صلح بھی کروانی ہے, ڈیفنس کے معاملات بھی دیکھتے ہیں, انڈیا کے ساتھ پانی کے معاملات بھی دیکھتے ہیں, پاکستان کی ساری پالیسیز بھی طے کرنی ہے, پاکستان کی فسکل پالیسی بھی بنانی ہے, اور پھر ہم اسی حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے اسپتال بھی ٹھیک کرے. اب یہ جو اسلام آباد کے اسپتال ٹھیک کرنے ہیں, یہ تو اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی انتظامیہ ہوگی تو ان کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ ہم بتا ہی نہیں رہے. بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے جائیں گے, اور وہ بیچارے کیا کریں جب اتنے بڑے سرکل سے مریض آ رہے ہیں. اب فرض کیا کہ یہاں پر اٹک کا جو ہے اپنا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے, تو اٹک کو صحت کے اپنے پیسے ملتے ہیں. وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ لاہور میں بیٹھے ایک شخص کی ڈسکریشن سے اس کو پیسے ملیں گے. اگر کوئی بیچارہ ڈی آئی ہان میں بیٹھا ہے اور ڈی آئی ہان کو اگر صوبہ بنایا جاتا ہے تو اس کو اپنے حصے کے پیسے ملیں گے, اس کا اپنا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوگا. اس بیچارے کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ جی سہیل افریدی جو ہے وہ پشاور گیا تو وہ پتہ نہیں مجھے پیسے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو یہ وہ واحد طریقہ ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ جس سے ہم اس پورے گن سے بچ سکتے ہیں. لیکن اب پھر سوال وہی آ جاتا ہے کہ کیا ہم نے اس کے اوپر سیاست کرنی, کہ ملک کی بیشنگ کریں, اسٹیبلشمنٹ کی بیشنگ کریں, ریاست کی بیشنگ کریں, یا ہم جو ہے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو اگر تو چسکے لینے ہیں تو وہی صدیق جان والا طریقہ ٹھیک ہے کہ جی ہیلتھ کارڈ ہی کوئی نہیں. لیکن پھر حقائق کیا ہے کہ اسلام آباد میں ہیلتھ کارڈ ایکٹیو ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں, اور اگر شیئر نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اپنے دوستوں میں بتایا کریں تاکہ ہمارے لوگوں میں آگاہی پھیلے. بہت شکریہ.